बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पर जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनका बोझ बढ़ता जा रहा है, और जब गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ बढ़ता है तो फिर जो उसके साथ साथ जो सूद है उसका बोझ भी बढ़ता है। और ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान अपनी जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी रिसेंटली अनाउंस हुई है तो उसमें भी उन्होंने जो इंटरेस्ट की शरह है उसमें भी इजाफा कर दिया है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आलमी मालियाती इदारों से, बैरूनी ममालिक से ख़ुद भी सूद पे कर्ज़े ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो है उसके दोनों हाउसेज़ में एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कौमी असम्बली में एक सूद के ख़िलाफ़ बिल पेश हुआ, उसकी गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने हमायत की, और उसके बाद वो बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस को रेफ़र कर दिया गया। और उसके बाद जो सेनेट है ऐवान बाला, वहाँ से सूद के ख़िलाफ़ एक बिल मंजूर हो गया। बिल पेश किया था सेनेटर सिराजुल हक साहब ने, और फिर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मिल के उस बिल को भी मंजूर कर लिया। तो हमारी पार्लियामेंट के दोनों ईवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी से सूद को ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सूदी कर्ज़े भी ले रही है और बैंकों को कहा गया है कि सूद की शरह भी बढ़ा दें। तो ये जो एक तज़ाद है इस पर आज हम बात करेंगे कि इससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो किस तरफ जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलकत बराए पार्लिमानी अमूर, जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था सूद पे उसमें भी वो मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब पाकिस्तान के बहुत मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर मुआशियात हैं, और IMF के साथ भी काम करते रहे और इस वक्त एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं। अजमल बलोच साहब को हमने दावत दी है, ताजर बरादरी है, वो इस सूरत हाल को किस नज़र से देखती है। और सबसे पहले मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें भी आपने खुलकर बात की थी कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी से सूद को ख़त्म किया जाए। अब वो तो हमने कौमी असम्बली के बिल पर बात की थी, अब सेनेट से भी सिराजुल हक साहब जो है उनका भी बिल मंजूर हो गया। उसकी ज़रा नौयत मुख्तलिफ है, वो है निजी शोबे में इस्लामाबाद की हद तक सूद पर पाबंदी का बिल। तो ज़रा हम आपको बता देते हैं कि वो बिल है क्या और सिराजुल हक साहब ने सेनेट में क्या बात की थी। ऑर्डर नंबर 21, सेनेटर सिराजुल हक साहब में मूव ऑर्डर नंबर 21। जी सिराज साहब। सूद पर मुबनी नजी रकम कर्ज पर देने के कारोबार और कर्जजात और तरसीलात पर ममानियात करने का बिल इस्लामाबाद दारुल खिलाफा नजी कर्जों पर सूद के ममानियात बिल 2017 मंजूर किया जाए। It has been moved that the bill to prohibit the business and practices of private money lending and advancing loans and transaction based on interest, the Islamabad Capital Territory prohibition of the interest on private loans bill 2017 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. जी सिराज साहब। आज ये बिल का पास होना मेरे ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा है, और ये एक ऐसा निज़ाम है सूद का जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में, हमारे दीन में, हत्ता कि अफलातून और अरस्तु भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। और जनाब चेयरमैन साहब, खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों ने बात की है, बहुत सारे घराने हैं कि इस नजी सूदी कारोबार की वजह से बाकायदा ग़ुलाम हो गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जब ये निज़ाम लाया गया तो पहले मरहले में तो उन ग़ुलाम ख़ानदानों को आज़ादी मिली और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज का ये बिल जिसके सवाब में आप सब लोग शरीक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ये पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए एक संगमील साबित होगा। और आपकी भी खुशकिस्मती है जनाब चेयरमैन साहब कि इतनी बड़ी सआदत आपको भी नसीब हो रहा है और इन तमाम हाउस के तमाम मेंबरान को। अच्छा, अब अली मोहम्मद खान साहब, ये तो सिराजुल हक साहब का बिल सेनेट ने पास कर दिया है, बहस नहीं, पास कर दिया है, और उन्होंने कहा ये सादत है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने उसको सपोर्ट किया है। तो वो एक सादत है। दूसरी तरफ आवाम को भी एक सादत मिल रही है, पाकिस्तान कर्जे ले रहा है और नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 12.25% कर दी गई है।
بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے, تضاد ہے بہت بڑا, اس کو کس طرح ختم کریں گے ہم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو اکنالج کروں گا, میں اپریشیٹ کروں گا. میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت خدمت کی ہے پاکستان کی جرنلزم کی, لیکن یہ جو پچھلا آپ نے سود پہ پروگرام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے, اور آپ نے ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی ہے. اس میں اللہ نے مجھے موقع دیا, میں بھی آیا, میں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا. میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں بنیادی اس کا فیصلہ پہلے ہو جائے, اس کے بعد پھر آگے جایا جا سکتا ہے. ایک گناہ ہو اور آپ اس کو گناہ ہی نہ سمجھیں. گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے گناہ کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے, لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں سمجھتا ہوں میں سے شاید کوئی نہ ہو جو اس بات کی حرمت پہ یقین نہ رکھتا ہو کہ سود کی حرمت کیا ہے. پچھلے پروگرام میں ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے رسول جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے یہ. پھر علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سود کا گناہ اتنا ہے جو پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا, پھر بتا دیتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے اپنی والدہ سے زنا کرنے سے 70 گنا اس کا گناہ زیادہ ہے. پھر آپ کا آئین آپ کو پابند کرتا ہے. قائد اعظم کا فرمان بھی آپ کو میں نے سنایا تھا پچھلے اس میں, وہ جو اسٹیٹ بینک کو انہوں نے اسپیچ کی تھی. تو پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو مدینہ کی ریاست سود پہ تو مبنی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو پہلے اس چیز پہ ہم متفق ہوں کہ سود سے نکلنا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے ڈیبیٹ کی ابتدا کر دی ہے. آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ اور بھی جو میجر چینلز ہیں وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں. ہمارے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ برین سٹارمنگ کریں. علماء کرام سامنے ہیں, خاص کر اسلامک اسکالرز جو یہ سمجھتے ہیں, اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ اس ربا بیس جو سسٹم ہے, جو بینکنگ سسٹم ہے, ربا فری سسٹم اپنا اسلام میں اس کا آپ کے پاس موجود ہے, اور اس کا الٹرنیٹو اس پہ ہم بیٹھیں. پارلیمان دونوں نے منظور کیا, ایک نے بھی ایک لحاظ سے منظور کر کے کمیٹی بھیج دی ہے, دوسرے نے تو پاس ہی کر دیا. پارلیمان کون ہے؟ 22 کروڑ عوام کا ول ہے. لیکن اب دیکھیں یہاں آئین پاکستان بھی آپ کو بند کرتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. Now it is the responsibility of the economists of the day, including the government of the day, کہ ہم قوم کو راستہ دیں, اور وہ اچانک نہیں ہوگا. اچھا, لیکن زبیر صاحب کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے ان کی گفتگو سن لی, یہ بڑے کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں. دونوں ہاؤسز پاکستان کی پارلیمنٹ کے کہہ رہے ہیں کہ سود نہیں ہونا چاہیے, ربا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی پارلیمنٹ کے اوپر جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا رہی ہے, وہ سودی قرضے بھی لے رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, اور پاکستان کی اکانومی جس طرف جا رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو زبیر خان صاحب آپ کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے میری نظر میں بھی کچھ لوگوں کی نظر میں نہ ہو, میری نظر میں اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ عمران خان کو بھی سمجھتے ہیں, آپ ایچ کالج میں ان کے کپتان رہے ہیں, آپ IMF میں بھی کام کرتے رہے ہیں, آپ خیبر پختونخوا کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, سب کچھ آپ جانتے ہیں. اور علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ راستہ آپ نے دکھانا ہے, تو راستہ دکھائیں کیا ہے؟ یہ تو آپ نے مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ اسمبلی نے ابھی اس بات کو اڈاپٹ کیا ہے. اسلام اس اسمبلی کے اڈاپشن سے پہلے آ چکا ہے, اور ہم نے ایمان جو اسلام پر لائے, اللہ پر اور اس کی کتاب پر لائیں, وہ پہلے سے لائے. جو وہ سود کے بارے میں کہا گیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں, اور وہ ہمارے ایمان کا ایک جزو ہے, سمجھ گئے نا. تو یہ تو ان کی جو ریپیٹیشن ہے اس پر شکر ہے کہ ان کو بھی روشنی نظر آ گئی, ٹھیک ہے نا, یہ تو الگ بات ہے. جہاں تک سود کے بغیر جو نظام ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ لوگ ہیں, عام باشندے ہیں, جب وہ بینکاری کرتے ہیں یا کوئی اور اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اس میں سود کی جگہ اب ہمارے پاس اسلامک انسٹرومنٹس ہیں, موجود ہیں قرضہ لینے کے. جب قرضہ لیا جاتا ہے تو اس کے متبادل کیا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی, کیا وہ سود ہوگا. سود کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے آپ جس قرضہ لیں جس مقصد کے لیے, اس میں چاہے آپ کا فائدہ یا نقصان ہو, جو بھی ہو, آپ نے ہر حال میں سود دینا ہوتا ہے. پروفٹ کا جو ہے اسلامی کے جو وہ ہے بنیادی طور پر اس کا فرق یہ ہے کہ وہ آپ نے جو جس کاروبار میں لگائیں گے اس کا کچھ حصہ دیں گے اس کو. تو یہ جو, لیکن یہاں پر بھی میں بتاؤں کہ کمرشل بینکنگ میں بھی جو اسلامی نظام کا جو یہ تصور ہے اس کی پراپر امپلیمنٹیشن میں کافی مشکلات درپا ہیں, اس لیے کہ پروفٹ کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ خود یہ ایک مسئلہ ہے. ہمارے ایمان پر ہے کہ آپ وہ سارا پروفٹ ڈکلیئر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. دیکھیں بات سنیں, یہ کتاب تو میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں واضح لکھی ہیں.
باقی مسلمانوں کی اپنی ایمان اور ایمانداری پر اس کا بڑا اس کا انحصار ہے. جہاں یہ تو ہو گئے نا پرائیویٹ سیکٹر کی، بات ہوئی حکومت کی. جب حکومت قرضے لیتی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جب ایک حکومت خسارہ کرتی ہے یعنی کہ اس کے اخراجات آمدن سے زیادہ ہوں، تو وہ آخر وہ بھرتے کیسے؟ وہ قرضے لے کر. اور وہ جب قرضے لیے ہیں تو وہ تو کسی قیمت پر لیے ہوں گے. قیمت کہیے فی الحال، اس کو سود مت کہیے، انٹرسٹ ریٹ مت کہیے، کسی قیمت پہ لیے، اس کو یہ انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اب اس میں پروفٹ شیئرنگ کیسی ہوگی؟ یہ میکرو اکنامک لیول کے اوپر اس بات کا اور اس تصور کو وہاں پر لانا جو ہے، یہ ابھی تک ہمارے جو اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنینس کے اوپر کام کرتے ہیں بڑے ماہرین لوگ ہیں. ہمارے دوست تھے وہاں پر عباس میرا خور IMF میں، وہ بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اوروں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، ان سے صلاح لینی پڑے گی. لیکن اچھا IMF میں بھی اس پہ کام ہوا ہے؟ ہاں بہت کام ہوا ہے. یہ دیکھیے بات سنیے، بلا سود بینکاری پہ. بالکل، اس لیے کہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ بلا سود بینکاری جو ہے، جو جس کی پہلے ہم بات کر رہے ہیں کمرشل بینکنگ، وہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے بنسبت انٹرسٹ والے کی. اچھا، اس لیے کہ وہ معیشت کے اور انفرادی جو کاروبار ہے اس کے اونچ اور نیچے ہونے کے ساتھ ساتھ ہی وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، تو وہ اس کو اور ڈی سٹیبلائز نہیں کرتی. اس پر تو تھیوری بھی اسٹیبلشڈ ہے، اور اللہ کا جو ہے حکم وہ تو ہے حکم، بالکل ہمیں ماننا پڑے گا. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ساری بحث میں کہیں یہ غلط فہمی ہمارے حکمرانوں کو نہ ہو جائے، ہمارے اسمبلی کے ممبرانوں کو نہ ہو جائے، اور اس میں کہوں گا 5 اسمبلیاں انوالوڈ ہیں کہ انہوں نے جو بے تحاشا اخراجات کیے ہیں یہ بھی اسلامی نہیں ہے. انہوں نے ریونیو سے بڑھ کر جو کیے ہیں یہ بھی اسلامی نہیں ہے. یہ دیکھیے نا، ہمارے یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا ایک نظام بناؤں گا، اس نظام کی طرف جانے کے لیے ابھی اس کے امتحان بہت ہے، سمجھے نا. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اخراجات کو قابو کر رہے ہیں. اخراجات جو اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں کہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں پاکستان کا یہ جو ڈالر کا بحران ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے. اچھا اجمل بلوچ صاحب، یہ بتائیں کہ تاجر کمیونٹی کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سودی معیشت کو ختم کرنا ہے، لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ سودی قرضے لیتی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر اس سلسلے میں کوئی لیجسلیشن کرتی ہے تو تاجر برادری جو ہے وہ تعاون کرے گی اس کے ساتھ؟ بالکل کرے گی، اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ اگر مدینہ کی ریاست کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ سب سے بڑا کام ہوگا. مطلب مدینہ کی ریاست کی بیس ہی اسی سے شروع ہو جائے گی، اور بڑی خوشی کی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. اپارا کے ایک تاجر جس پر 80 لاکھ روپے سود کی رقم چڑھ گئی، میں نے اسے کہا اس جگہ کو بیچ دو، اس سود کو ختم کراؤ اور آرام سے زندگی گزارو. آج وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے جنہوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہوئے تھے، بینکوں سے سود معاف کرایا ہے اور ان کے اصل رقم واپس دلوائی ہے. تو ویسے بھی قرآن مجید میں ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ میری رقم کم ہو رہی ہے لیکن میرے ہاں بڑھ رہی ہوتی ہے، اور جب تم سود کا کاروبار کرتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ میرا پیسہ بڑھ رہا ہے لیکن وہ میرے ہاں کم ہو رہا ہے. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف سود اسلام میں بری چیز نہیں ہے، اور بھی بہت سی بری چیزیں ہیں اس میں. جو ہے یہ فضول خرچی بھی آتی ہے اس میں. وہیں سے تو دیکھیں نا قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہیں سے پھر سود آتا ہے، اور ٹیکس نہ دینا. دیکھیے ٹیکس نہ دینا یہ بھی یہ سب اس کی طرف جا رہا ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا. میں اجمل بلوچ صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو تاجر، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر سودی معیشت ہونی چاہیے، لیکن جو تاجر ٹیکس نہیں دیتے، منافع خوری کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. اب تو بہت سے لوگ جو صرف تاجر نہیں اور بہت سے لوگ جن کے پاس تو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ڈالر خرید کے تو اس کا بھی ذخیرہ کرتے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں؟ بالکل بالکل دیکھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ رمضان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا، تو رمضان ہمیں بھوکا رہنا سکھاتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تم کیسے رہ سکتے ہو بھوکے، لیکن ہم سارا کچھ خرید کے گھر لے آتے ہیں.
مہینے کا پورا سامان اسی روٹین میں ہم کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں؟ ہم سے 40 سال پہلے لوگوں کو دیکھ لیں، ماں سالن ڈال کے دیتی تھی، آج آپ کا بچہ بھی مرضی سے ڈالتا ہے، آپ سارے خاندان 4 کھانے آپ کے آگے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مہنگائی کی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں. جو ذخیرہ اندوز ہے، جو منافع خور ہے، میں اس کو تاجر نہیں کہتا، وہ واقعی منافع خور ہے. لیکن بڑی ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ یہ سارے کام شروع کر دیں، اسمبلی والے بھی تنخواہیں اپنی ٹھیک کریں، اخراجات کم کریں، ملک کو اس بوجھ سے نکالیں. آج تو قرضے لے کے ہمیں سود اتارنا پڑ رہا ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں ہمارے اوپر محکمے کی تلوار ہٹا دی جائے، زیادہ ٹیکس آئے گا، لوگوں پر اعتبار یہ جو کریں. محکمہ ایف بی آر کی بات، جی میں ایف بی آر کی اس بات، کی ایف بی آر کا نام لیتے ہوئے آپ تلوار کا ذکر کیے. کون یہ تلوار ہے؟ یہ آپ کی گردن کاٹتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ملک کا پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہاں. ہے کہ ایف بی آر چوروں کا گڑھ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہے، وہاں پہ ابھی بھی لوگ بیٹھے، 6 ارب سے زائد پیسہ وہاں کھایا جا رہا ہے. تو ہم اس سے نکل آئیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، شوکت عزیز صاحب وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ہمیں سیلف اسیسمنٹ اسکیم دی. یہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے، انہوں نے اسی کو فالو کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. اچھا. اسی کو کیا. شوکت عزیز صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم نے محکمے کو آپ سے ہٹا دیا ہے، اور اگلے سال کہا کہ پہلے سے 3 گنا زیادہ ٹیکس آیا ہے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، آج بھی موجود ہوگی. اچھا جی. اور 9 سال اسی پالیسی کو رکھا انہوں نے. یہ موجودہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی پورے 5 سال اسی پالیسی کو فالو کیا. محکمے کو آج ہٹا دیں، لوگ ٹیکس، یہ لوگ اس ملک سے پھر وہ پالیسی ختم کس طرح دیکھیں سر، میں ایک مثال دوں، عمران خان صاحب نے اسپتال بنا لیے، لوگوں نے پیسہ دیا ہے تو بنایا ہے نا. آج بھی میں کہتا ہوں محکمے کو ہٹا دیں، جتنا پیسہ عمران خان صاحب کہتے ہیں تاجر دینے کو تیار ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی آفر کیا ہے علی محمد خان صاحب. کابینہ کے 70-80 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں الحمدللہ اس پلیٹ فارم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ پرومس کر رہا ہوں. شوکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ کے پرومس کیا، اس وقت میں چھوٹا نمائندہ تھا، آج الحمدللہ پورے ملک کا ہوں. پرومس کرتا ہوں عمران، میرا دل کرتا ہے کہ یہ بندہ ملک کو ٹھیک کرے گا، ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. محکمے کی تلوار ہٹا دیں. جو کام اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے وہی ابھی بھی پالیسی ہے، اس کو چینج کر دیں گے، ٹھیک ہو علی جائے گا. محمد خان صاحب چلیں، یہ آپ تو سود کے خلاف ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب زبیر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ سود ہی صرف بری چیز نہیں ہے، اور بھی بری چیزیں ہیں. ٹیکس چوری بھی بری چیز ہے، منافع خوری بھی بری چیز ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ بھی بری چیز ہے. اور انہوں نے بھی کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو آپ کو 3 گنا زیادہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ایف بی آر کے بارے میں ایک انہوں نے ریزنٹمنٹ ظاہر کیا، تو اب تو آپ وہاں پہ ایک نیا بندہ لے آئے ہیں، شبر زیدی صاحب کو لے آئے ہیں. تو یہ کس طرح آپ آگے کس طرح بڑھیں گے؟ لیکن انہوں نے ایک تجویز دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایف بی آر کے ادارے کو لاک کر دیں، بند کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر ریفارمز کی طرف شاید ان کا اشارہ ہے کہ جس طریقے کار سے ان سے ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، جس پہ شاید بزنس کمیونٹی خوش نہیں ہے، اس میں آپ ریفارم لے کے آئیں. اسی مقصد کے لیے تو شبر زیدی صاحب کو جناب عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں. نمبر 1، میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ ہمارے دست و بازو ہیں. اس وقت آپ کو جو حکومت یہ اس وقت اللہ نے دی ہے کہ بالکل اوپن ہارٹ ہے، آپ کو ایک وزیر اعظم ملا ہے اور وہ ہر سجیشن کے لیے وہ اوپن ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل شبر زیدی صاحب اور ان کو ملاقات کرنی چاہیے. ان کی ملاقات ارینج کرتے ہیں، ان سے بیٹھیں، اپنی تجاویز دیں کہ ایف بی آر کو بہتر کیسے کیا جائے. اس بات کی شاید میں حق میں نہ ہوں کہ بند کیا جائے، ختم کیا جائے، لیکن کیسے ان کو ریفارم کیا جائے. میں نے تلوار ہٹانے کا کہا. وہ کہہ رہے ہیں تلوار اوپر سے تلوار ہٹا دیں. خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو انسینٹیو دیکھیں. میں اب تو بہت سی تلواریں جو ہے وہ شبر زیدی کے خلاف بھی سونت لی گئی ہیں. دیکھیں میں ایک چیز، میں شبر زیدی صاحب کو یہاں سے، بھائی ہے ہمارے بڑے بھائی کی عمر کے ہیں، میں ان کو یہاں سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ریزسٹنس آئے گی. ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. لیکن ایک چیز ہے، دیکھیں اس کے لیے آپس میں مل کے بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کرنا ہوگا. دوسرا جو سر بات کر رہے ہیں کہ صرف سود ہی جو ہے وہ خراب کام ہے، اور بھی بڑے خراب کام ہیں. میں آج دوبارہ آپ کے اس پروگرام میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں سودی نظام سے نکلنا آسان نہیں ہوگا. یہ کوئی اس وقت اگر میں بات کروں گا، پیچھے کوئی اکانومسٹ ہمارے کچھ بھائی دیکھ رہے ہوں کہیں گے یار اس کا دماغ، مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل. پہلے یہ اللہ سے آپ مانگیں، دل سے تسلیم کریں کہ کام غلط ہے، اللہ ہمیں اس میں راستہ دے، اور پھر آپ کو اللہ اس میں راستے دے گا. اس وقت یہ مشکل لگ رہا ہے، ہر ناممکن کو ممکن کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اللہ کی امداد ہو. زبیر صاحب آپ ہی نے بتانا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو رہی ہے نا، اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالنی ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ہمارے جو ماہر اقتصادیات ہیں جناب زبیر خان صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ صرف سود ہی بری چیز نہیں ہے، اور بھی بہت سی بری چیزیں ہیں.
تو یہ جو سراج الحق صاحب کے جس بل پر ہم نے بحث شروع کی ہے جو کہ سینٹ سے منظور ہو گیا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ نجی شعبے میں جو سودی کاروبار ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے ہے. تو اس کے بارے میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کی بھی ریزرویشنز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ذرا اس رپورٹ میں دیکھیے. کتنا قرض اور اس پر کتنا سود یہ طے کرتا ہے اسٹیٹ بینک. نجی حیثیت میں کوئی شخص قرض تو دے سکتا ہے لیکن اس پر سود وصول نہیں کر سکتا. تاہم قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے سود پر قرض اٹھانے والے غیر قانونی دھندے میں پھنس جاتے ہیں. لیکن اب اسلام آباد کی حدود میں نجی قرض پر سود کی ممانعت کا بل سینٹ سے منظور ہو گیا ہے. سود لینے پر 3 سال سے 10 سال تک سزا، 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. قرض لینے والے کو ہراساں کیا گیا تو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 5 سال تک قید کی سزا ہوگی. پراپر ایک سٹرکچر نہیں ہے، کوئی ٹرمز نہیں ہوتی ان کی، کوئی آپ کے پراپر ایگریمنٹس نہیں ہے. یہ بندہ تبھی جاتا جس کے پاس ایک مجبوری ہو، جس کے پاس اور کوئی متبادل راستہ نہ ہو. اگر آپ جب تک آسانیاں نہیں پیدا کریں گے لوگوں کے لیے کہ ایکسیس ٹو فائنانس کی، تبھی لوگ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جو پرائیویٹلی یہ کام کر رہے ہیں. قانون کے مطابق قرض دینے والا کسی فرد یا گروپ کو سود کی غرض سے قرضہ یا ایڈوانس لون فراہم نہیں کرے گا. بینک جو ہیں وہ مارک اپ ریٹ یا سودی جو ان کی شرح ہوتی تھی وہ 10, 11, 12% میکسیمم 13, 14 تک بھی چلے جاتی تھی. لیکن جو پرائیویٹ لینڈرز تھے یہ لوگ تو یہ تو ماہانہ کے صورت میں 5% لیتے تھے، یعنی کہ آپ 60% سالانہ کی صورت میں وہ سود لیتے تھے. ایک اچھا اقدام ہے، اور یہ جو پرائیویٹ لینڈنگ اور پرائیویٹ بورنگ ہوتی تھی انٹرسٹ کی بیسس پہ، وہ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ بند ہو جائے گی. سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ سودی کاروبار دستاویزی نہیں اور نہ ہی سود پر اشیاء ضرورت دینے والی اکثر کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، لہٰذا اس دھندے میں ملوث افراد تک پہنچنا ایک چیلنج ہوگا. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. تو چیلنج تو ہے کہ آپ نجی شعبے سے اس کو ختم کر رہے ہیں، لیکن سرکاری شعبے میں تو موجود ہے، سرکاری بینک تو یہ کام کر رہے ہیں. تو زبیر صاحب، یہ جو کنٹراڈکشن ہے، ایک طرف یہ کنٹراڈکشن ہے، دوسری طرف میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈالرائزیشن آف اکانومی بھی ہو رہی ہے. اس کا کیا سلوشن ہے؟ ڈالر تک پہنچتے ہیں نا، پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ آخر وہاں تک بات نوبت پہنچی کیسے. یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کا یہ IMF کے پاس جانا جو ہے یہ اس بات کو تصدیق کرنا ہے کہ حکومت کا دیوالہ نکل چکا ہے. آپ IMF سے قرضہ نہیں لے سکتے ہو جب تک آپ کا دیوالہ نہ نکلے. IMF ورلڈ بینک اور ایشین بینک اور باقی بینکوں سے اس طریقے سے مختلف ہے. یہ بینکر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. آپ ان کے بعد تب جاتے ہیں جب آپ کا دیوالہ نہیں. تو حکومت کا دیوالہ نکل چکا ہے. اور یہ دیوالہ کیسے نکلا؟ وہ اسی طرح کے ہر سالوں سال، یہ میں کہوں گا 11-12 سال سے بات چل رہی ہے کہ حکومتوں نے اپنے اخراجات کو جو ان کی آمدن ہے یعنی کہ ٹیکس ریونیو سے کئی گنا زیادہ رکھا، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ قرضے لیتے رہے اور قرضوں پر پھر سود دینا پڑا، اور وہ بھی اگلے سال کے اخراجات میں آ گئے. اور ہوتے ہوتے اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ خاص طور پر جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں جن کو ہم نے ڈالر میں دینا ہوتا ہے وہ ہم نہیں دے پا رہے. اب جب بھی ایک معیشت، پوری معیشت کے جو اخراجات ہیں جس میں حکومت کے اخراجات اور پرائیویٹ سیکٹر کے، وہ قومی جو پیداوار ہے اس سے بڑھ جائے تو وہ ایک بیرونی خسارے میں چلے جاتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ڈالر کی جو آمدن ہے وہ ہمارے ڈالر کے اخراجات سے بہت کم ہے. آمدن کم ہے ڈالر، تو جب وہ کم ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے اسٹیٹ بینک کی جو ریزروز ہوتی ہیں اس میں سے وہاں پر چلتا رہتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ پچھلا IMF کا پروگرام ختم ہوا اکتوبر 2016 میں، اس سے لے کر آج تک اسٹیٹ بینک نے 32 ارب ڈالر مارکیٹ میں ڈالے ہیں تاکہ وہ اس خسارے کو 32 ارب ڈالر سارے تمام قرضے کے، اور IMF میں بھی 32 ارب ڈالر، بالکل ارب ڈالر انہوں نے مارکیٹ میں ڈالے. دیکھیے یہ بات ہوئی، یہ بار ملین ڈالر یا ارب ڈالر؟ ارب بلین ڈالر. بلین؟ ہاں میں بتاؤں، سمجھاؤں آپ کو. یہ ہوتا ہے، دیکھیں اس وقت ہماری ریزروز تھی 18 بلین، اب ہیں 8. 10 بلین کی یہ کمی ہوئی، اور اس دوران میں ہر سال حکومتیں اور قرضے لیتی رہی ہیں. اس حکومت نے بھی 6-7 ارب ڈالر لیے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک میں ڈالتے ہیں اور وہ نکل. آپ ٹوٹل پیریڈ کی بات کر رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، 2016 کی اکتوبر سے لے کر آج تک 32 ارب ڈالر منڈی میں پھینکے، سمجھ گئے نا. اب یہ جو ہے نا، یہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکتا.
یہ اس لیے، اور یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ یہاں پر قومی جو اخراجات ہے جس کی بنیادی جڑ جو ہے حکومتوں کی فضول خرچیاں ہیں وہ مسلسل چلتی جا رہی ہیں. اب وہ چلتی جا رہی ہیں. ابھی ہم نے قرضے لینے ہوں گے آئی ایم ایف سے یا کسی اور سے، اس پر سود دینا ہوگا. اب دیکھیں آپ کے سود کی نوبت تک پہنچتے ہی صرف تب ہے جب آپ اپنے اخراجات کو قابو میں نہیں ڈال سکتے. اور دیکھیے کہ ہماری حکومت کا جو اس کی طرف جو اس کا جو ری ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب دیوالا نکل گیا حکومت کا، قوم کا، نجی سیکٹر کا نہیں نکلا، میرا اور آپ کا نہیں نکلا، حکومت کا نکلا ہے، لیکن وہ اس میں سے نکلنے کے لیے اپنے اخراجات نہیں کم کر رہی، صرف ٹیکس لگا رہی ہے. 700 ارب روپے کے ٹیکسز لا رہی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت. تو اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ابھی تک انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، یہ ایک جمہوری نظام میں جب تک نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں یہ تو بالکل معنوی بات ہے کہ لوگ ان چیزوں کو خفیہ رکھتے ہیں، لیکن تب بھی مختلف نکات پر چاہیے تھا کہ یہ ایک ڈیبیٹ کرتے جس میں میرے جیسے ہم لوگ اپنی ہمبل اوپینین بھی دے سکتے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. صدیق بلوچ صاحب، یہ جو بات کی ہے زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ فضول خرچی جو ہے اور اخراجات جو ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن آپ نے بھی تو جو پروگرام کی پہلے سے میں گفتگو کی تھی کہ عام جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ پہلے ہمارے گھر میں 1 سالن پکتا تھا، اب 3 سالن پکتے ہیں، تو ہم بھی تو وہی کام کریں جو حکومت سارے ہم فضول اخراجات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، کہ چھوٹے سے چھوٹے غریب گھرانے میں بھی چلے جائیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ جو آج سے 40 سال پہلے کچھ ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے، جیسے اب دفتروں میں جائیں تو چائے نہیں ملتی ہے، سچ بتا رہا ہوں، پانی بھی نہیں ملتا ہے. ہم نے اگلے دن 3 گھنٹے کی جگہ میٹنگ کی ہے، انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھا ہے، ورنہ سرکاری دفتر میں ورنہ سینڈوچ بھی آ جاتے تھے، سارا کچھ آ جاتا تھا. لیکن جب تک ہم اخراجات، جیسے دیکھیں نا کسی بھی بڑے دفتر کو لے لیں، اس کے کتنے اخراجات ہیں، اس کا بجلی کا بل کتنا ہے، اس کے اے سی چلتے رہتے ہیں، یہ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. اخراجات میں کمی ہوگی، یقیناً وہ گھر نہیں چل سکتا جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، آج تک ہم صرف یہ ایف بی آر کی میں اس لیے بات کروں کہ 20 لاکھ لوگوں کو آج تک ہم نیٹ میں لا سکیں. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایف بی آر کر کیا رہا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ ڈنڈا چلانا، اس کا کام ہے لوگوں کو نیٹ میں لانا اور آسان. عبداللہ یوسف جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک زیادتی یہ ہوتی ہے کہ ایف بی آر میں ڈی ایم جی گروپ کا بندہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ ایف آئی آر تو دے سکتا ہے، ہمیں پکڑ تو سکتا ہے، ٹیکس کلیکٹر نہیں ہوتا. وہ ٹیکس کلیکٹر کو جب آپ لائیں گے تو تب یہ نظام درست ہو سکے گا. آج تک انڈائریکٹ ٹیکسوں پہ انحصار کیا گیا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس اتنے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی ٹیکس دے رہا ہے، مانگنے والا بھی جب 100 روپے کا کارڈ ڈالتا ہے 25 روپے وہ بھی دے رہا ہے 100 روپے کے ساتھ. تو ڈائریکٹ ٹیکس لوگ نہیں دے رہے ہیں. کوئی ایسا نظام لایا جائے کہ ڈائریکٹ ٹیکس لوگ دینا شروع کر دیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب آپ نے بہت سے پوائنٹس لکھ لیے، آپ نے جواب دینا ہے، لیکن میں نے ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد میں علی محمد خان صاحب کے پاس آتا ہوں. علی محمد خان صاحب، یہ جو گفتگو زبیر صاحب نے کی ہے اور اجمل بلوچ صاحب نے کی ہے، اس طرح کی گفتگو کابینہ کے اجلاس میں ہوتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے؟ ہوتی ہے. اچھا، میں ایک عرض کروں، نہیں کھیل اے داغیاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. جو کام 70 سال میں نہیں کر سکے، جو بابا قوم کہتے کہتے گھر چلا گیا، اپنے ابدی گھر، وہ سناؤں میں جو پچھلی بار سنایا تھا تاکہ ہماری یادداشت تازہ ہو. 1 جولائی 1948 کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو اسپیچ کی تھی، یہ ان کو حفظ کرائیں سارے اکانومسٹ کو، سیوڈو انٹلیکچوئلز ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب، سنیں میر صاحب، آپ کی تو ناکامی نہیں ہے، یہ علماء کرام کی بھی ناکامی ہے. آپ کی بات سے زیادہ اہم اس آدمی کی بات ہے جس کی تصویر ہم اپنے ہر دفتر میں لگاتے ہیں. کاش اس کی باتوں پہ عمل کریں، اس پہ کر لیں جو کہہ رہا ہے. یہ اکانومسٹ بھائی سن لیں سارے. I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. کہ میں قائد کہہ رہا ہے اسٹیٹ بینک کو، میں بڑے غور سے دیکھوں گا آپ ایسے بینکاری کے اصول بنائیں اکانومی کے جو اسلام کے اصول. اسٹیٹ بینک میں ہے نا ایک شعبہ ہے اسلامک بینکنگ کا بھی. ہاں، وہ اسلامک ریکنسٹرکشن کا کہہ رہے ہیں جس کو پھر اڑا کے رکھ دیا ہمارے یار لوگوں نے. اچھا، the economic system of West، سنیں اب، the economic system of West has created almost unsoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster.
that is not forcing the world, that is not facing the world. It has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field. آگے بہت important آ رہا ہے, سنیں ذرا. On the contrary, it was largely responsible for the 2 world wars in the last half century. The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiencies, today in a worse mess than ever before in history. اور آخری یہ تو میں کہتا ہوں, the adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. اور آخری, we must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. اس سے ہمیں خود سے اس سے تو اختلاف ہی کوئی نہیں کر رہا. بھائی جان مجھے اب ایک چیز بتائیں نا, مجھے اب ایک چیز بتائیں نا. لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بار بار قائد اعظم کے فرمودات سنا رہے ہیں, حکومت ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں, حکومت تو آپ کو اوپن انویٹیشن دے رہی ہے. میں جب سے یہ اسد عمر صاحب نے پاس کیا تھا پچھلا جو فائنینشیل ہمارا سپلیمنٹری بجٹ تھا, اصل تو مفتاح صاحب کا تھا نا, ہمارا مین جو بجٹ ہے یہ والا آنے والا. ٹھیک ہے. جیسے ہی انہوں نے وہ بجٹ پاس کیا, اس کے بعد ہم نے کوئی مہینے ایک بعد میں نے اکنامک ڈیبیٹ رکھی پارلیمان میں. اپوزیشن کا کوئی ممبر نہیں ہے, نامناسب ہے میں کرٹیسائز کروں, لیکن میں نے اکنامک ڈیبیٹ ایز اے پارلیمانی امور کے رکھی. وہاں پہ میں نے ان کو تجویز دی تھی, جو ہماری بزنس ایڈوائزری ہوتی ہے, میں نے ان کو تجویز دی تھی کہ میں اکنامک ڈیبیٹ کراتا ہوں, آپ اس پہ مہینہ 2 مہینے ڈیبیٹ کریں, سب اپنا حصہ ڈالیں, اس کے بعد اس کی کمیٹی بناتے ہیں. وہ تجاویز پارلیمان کی, وہ جو تجاویز ہیں جو عام اپوزیشن اور گورنمنٹ دے گی, وہ وہاں پہ رکھیں, اور پھر اس کمیٹی کو جو ہے دنیا بھر سے پاکستان کے یا اسلامک جورسٹ کو بلائیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بھئی واٹ از دا وے فارورڈ. وہاں پہ لان تان پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے, پارلیمان کا ایک حصہ ہے, اسی پارلیمان نے پھر یہ لا بھی تو پاس کر دیا نا, یہ چیز. باقی ڈاکٹر صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا, شاید ان کی نظر سے نہ گزرا ہو, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ خرچے کم کریں. پاکستان کی حالیہ ماضی میں جتنی گورنمنٹس آئی ہیں, عمران خان سے زیادہ کسی نے اس پہ فوکس کیا ہے کہ خرچے کم کریں. یہ جو ابھی میرے بڑے بھائی نے بات کی ہے, یہ چائے پانی کیوں نہیں مل رہی, دیکھیں اس پہ کوئی گھروں کی بچت نہیں ہوتی. اٹ گیوز دا میسج کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میسج یہ ہے کہ ہم اسراف سے بچیں, ٹھیک ہم اپنی شادیوں میں گزارا کریں, اپنے رمضان میں جو ہے خرچے سے جو ہے اجتناب کریں. اگر ایک آدمی اپنے لیے 2 جوڑے بنا رہا ہے, ایک بنائیں, ایک کسی غریب کے لیے میرے خیال بنائیں. میں زبیر صاحب سے بھی بات کر لوں, کیونکہ زبیر صاحب جو ہیں وہ اکانومسٹ تو وہ ہے نا آپ اکانومسٹ ہیں نہ میں اکانومسٹ ہوں. آپ جتنے مرضی اسمبلی سے بل منظور کر لیں, جب تک یہ آپ کو سولوشن نہیں دیں گے تو آپ اور ان سے مطلب سارے اکانومسٹ, سارے اکانومسٹ. ہاں, میں نے کہا کہ یہ تو بڑے ماہرین ہیں. میں سر ایک چھوٹی سی بات کروں. دیکھیے بات سنیں, پاکستان کی جو مسائل ہیں نا, اس کی جو میگنیٹیوڈ ہے, اس کے جو کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک بھینس بیچنے سے نہیں ہونے لگا. میں سمجھاؤں آپ کو, یہ لوگ بھینس نہیں بیچتے, لوگ دودھ بیچتے ہیں. یہ مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں, ایسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیوں, میں کہہ رہا ہوں لوگ ابھی پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. ابھی ہم نے یہ کرنا تھا کہ ہم چیزیں بنائیں اور ان کو بیچیں. یہ قوم جو ہے یہ صرف تاجروں کی ہو گئی ہے. یہاں پر پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ کولیپس کر گئی ہے. پہلے ہماری پوری معیشت کا 20% ہوتی تھی کچھ سال پہلے, 15 سال پہلے. ہاں, اب وہ ہو گئی ہے صرف 13, اور اس سال اس سے بھی کم ہو جائے گی. آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے پاکستان کی, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کو قرضے مل رہے ہیں, نہ ان کی جو قیمتیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ ٹیکسز کی وجہ سے اتنی ایسی ہیں کہ نہ ہی وہ باہر سے جو امپورٹس آتی ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ ایکسپورٹ کر سکتی ہیں. یہ ایسے حالات میں پاکستان کا اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ دیوالا نہیں نکل گیا, یہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ہماری اکانومی کا, اور ابھی تک سمجھ نہیں آئی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ IMF کا پروگرام بنا ہے, کم از کم اس دن تو اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ تمام ممبران اسمبلیوں کی تنخواہیں آدھی ہو گئی, ان کے الاؤنس کم ہو گئے, ان کی جو کیفیٹیریا میں سبسڈائز کھانا مل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا. یہ دیکھیں نا, یہ سب چیزیں یہ سمبولک بھی ہوتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری 4 حکومتوں میں 35 لاکھ ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں دگنی کی گئیں زرداری دور میں, پھر دگنی کی گئیں نواز شریف کے دور میں. یہ نہیں کہ ان کی کارکردگی بہتر ہوئی. آج PTI کا جیتی ہے وہ اسی بینیفٹ جیتی ہے کہ بھائی گورنمنٹ سروسز نہیں پرووائڈ ہو رہی. آپ مجھے سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کون سی حکومت کا ادارہ ہے جو اپنا کام کم از کم ایک چیز تو آپ سمجھائیں کہ کیا
پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفٹیریا میں آپ کو سبسیڈائز کھانا ملتا ہے؟ ہماری تو جیب کاٹ کے لے جاتے ہیں. نہیں ملتا میرے خیال میں تو کافی میرے خیال میں نہیں. آپ صحیح بتائیں, آپ پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں. پتہ کر کے بتا دیں, ہم پھر بند کر دیں گے بات. اس کیفیٹیریا میں کوئی پچھلے 5-5.5 سال سے کھا رہا ہوں, میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک پیسے ہم سے لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ٹھاک. دوسری چیز ایک اور دیکھیں, وی آل نو دا پرابلمس. تو آپ کے پاس حکومت ہے, موقع ہے. ہم نے ووٹ ڈالا عمران خان کو, میں نے ووٹ ڈالا عمران خان. دیکھیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سنیں نا میری بات سنیں. ووٹ ڈالا بھی انہوں نے, آپ ووٹ آپ نے ڈالا ہے, اب اس کے بعد میری بات تو سنیں نا. حکومت بیٹھ گئی ہے, حکومت کام کر رہی ہے. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہی ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں, جو ہمارے اکانومسٹ ہیں, جو ہمارے بھائی لوگ ہیں, میڈیا پہ جو بیٹھ کے یہاں پہ ہر شام ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈیبیٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈیبیٹ کا مقصد صرف ایشوز پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, وہ سب کو پتہ ہے مسائل. What are the solutions? Do you have any solutions? آپ ہمیں suggestions وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے آئی ایم ایف سے نہ لے کے آؤ. آپ چلیں یہ بات کی نہیں, دیکھیں بات سنیں, یہ انہوں نے بھائی کی, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں کہ بغیر سولوشنز کے, دیکھیں میں تو آپ کے پروگرام میں مشرف کے دور میں بھی جب غلط پالیسی ہوتی ہے ان کا مخالفت کی ہے, زرداری کی حکومت کی بھی کی, میں نان پارٹیزن ہوں. یہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی دفعہ میں نے ووٹ ڈالا ہے کسی کے حق میں, تو میں قسم کا پارٹیزن ہو گیا ہوں لیکن پارٹی میں نہیں ہوں. میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کو 15 جنوری پر میں نے دوسرے پروگرام میں پریزنٹ بھی کیا, آپ کو بھی دکھاؤں گا. میں نے ان کو یہ کنونس کیا کہ جب آپ کی حکومت کا دیوالا نکل جائے, اور میں ان کے ساتھ واٹس ایپ پر گفت و شنید کرتا رہتا ہوں. اچھا, میں نے کہا جب آپ نکل گیا, ابھی آپ کے پاس دوسرا چارہ ہی نہیں ہے بجائے بغیر اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں, اس لیے کہ ان کی جو وہ اوکے ملے گا تو پھر باقی ادارے آپ کو قرضے دیں گے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے, پھر کہنے لگا, پھر میں نے کہا لیکن آپ نے اپنا پروگرام بنانا ہوگا, ورنہ وہ آپ کی چمڑی اتار دیں گے. کہنے لگے کیا ہوگا, میں نے بتایا. کہنے لگے اچھا تم ایسے کرو. اسد عمر صاحب نے مجھے انوائٹ کیا. یہ دیکھیں یہ چیزیں پریس میں نہیں آتی, بیکاز یہ ایسی تھی کہ اچھا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, انہوں نے کہا یو آر دا باس, آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف پر جانا ہے کیا کریں گے ہم. میں نے ایک پروگرام بنایا, اس کو میں نے اسی طرح پورے پروگرام کو عمران خان کے پاس بھی بھیجا, اور پھر میں گیا ان کے ساتھ پریزنٹ کیا. اسد عمر صاحب نے اپنی پوری ٹیم وہاں بٹھائی ہوئی تھی, حماد تھے وہاں پر, سیکرٹری فائنینس, چیئرمین ایف بی آر, اور ایک اور ہیں کوئی ریفارم کمیٹی والے. وہاں پر میں نے ان کو 2.5 گھنٹے وہ سمجھایا, اس لیے کہ ان کو یہ اکنامکس, مائکرو اکنامکس سمجھانی تھی کہ آخر آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اور اس میں تمام وہ اقدامات تھے, 17 صفحے کا یہ جو وہ تھا کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں. اس میں یہ ہوتا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ ضرور جاتے, یہ جو آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے نا, یہ جو آپ نے اپنی جو سسٹم کو کریکٹ کرنا, یہ تو ہوتا, لیکن یہ ٹیکسوں کے ذریعے نہ ہوتا, یہ اخراجات کم کرنے کے ذریعے ہوتے, اور وہی میں نے سمجھایا ہوا. تو میں نے سب کچھ دیا ہوا ہے. آپ سے اگر آپ کے لیڈر نے شیئر نہیں کیا وہ الگ بات. اچھا, آپ اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے تجاویز دی ہیں. نہیں آپ مجھے پوچھیے, کیبنٹ میں مانگے, ان سے کہیے کہ زبیر نے, میں نے اس ڈیبیٹ کو ختم بھی کرنا ہے. دیٹ واز اے گڈ تھنگ کہ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, لیکن میرا جو پوائنٹ ہے آپ اپنی ذات پہ نہ لیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے صرف کرٹیسائز کرنا. کم اپ ود دی سولوشن. بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے 5-6 مہینے میں کچھ ہماری اکانومی کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آپ تمام پاکستان کے تاجروں کے نمائندے. دیکھیں میں تو بڑا خوش تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر وزیر خزانہ بنا تھا, اور ایک ایسی اسکیم لا رہا تھا جو بل بھی پاس کروایا کہ فکس ٹیکس اسکیم ہر تاجر دے. ہمیں بھی انہوں نے بتایا اس کے بارے میں. جی دے, لیکن بدقسمتی ہے یہاں شوکت عزیز, شوکت ترین, حفیظ پاشا, حفیظ شیخ, ان سب نے رہنا ہے. تو یہ میں ایز اے تاجر نمائندہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. خدا نہ خواستہ اسد عمر صاحب کو یہ چیزیں نہیں آتی تھیں, یہ بدقسمتی ہے. لیکن ایک اور بات ساتھ کروں گا کہ ڈالر کو نیچے لانے کے لیے فوری طور پہ آج ریئل اسٹیٹ کو اوپن کر دیں برائے مہربانی. ہمارے پاس لوگوں کے پاس پیسے ہیں, لیکن ایف بی آر نے لوگوں کی ویلتھ نہیں بنائی ہوئی, لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہے. آج کھول دیں ڈالر نیچے آ جائے گا, سونا نیچے آ جائے گا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں صحیح کہہ رہے سر, صحیح کہہ رہا ہوں. یہ جو کچھ کہیں گے یہ کسی اور طریقے سے کہیں گے. میں ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں سر. ریئل اسٹیٹ کو سر آج ڈالر مارکیٹ میں لوگ خرید رہے ہیں. دیکھیں ڈالر کی بات ہے یہاں پر. جب تک یہ قوم جو ہے نا پوری معیشت اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گی اور امپورٹس کا مقابلہ نہیں کریں گی,
آپ یہ اب تو آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، اب کہاں سے آپ تو بالکل معیشت بٹھا رہے ہو نا، ختم کر رہے ہو، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب یہ ملک ٹیکنیکل گفتگو سننے کے لیے نہیں ہے. اچھا اب آپ نے جو ایک بات کیا کہ آپ بات میں وزن ہے نا، ریئل اسٹیٹ کو کھول دیں، ریئل اسٹیٹ کھولیں، مطلب ہے کہ آپ انسینٹیو لے کے آئیں. جب ریئل اسٹیٹ کھلے گی لوگ پیسہ لے کے آئیں گے، ہم مارکیٹ میں بیٹھے، جو مارکیٹ میں جو انویسٹر ہے وہ ڈالر خرید رہا ہے اور سونا خرید رہا ہے. آج ریئل اسٹیٹ کو کھول دیں، اگر ڈالر 900 روپے کے نزدیک آ جائے، مجھے اسی پروگرام میں بلا کر آپ بے عزت کیجئے گا. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بڑی سیدھی سیدھی بات کی، آپ تینوں کا بہت بہت ٹیکنیکل بات نہیں کی. اور میں آپ سے لیتا ہوں اجازت، اللہ حافظ.